बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। आज 3 अहम मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। कुछ सियासत की बात करेंगे, फिर इकोनॉमी की बात करेंगे और एंड पर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं 10,000 से 12,000 के करीब जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी आपको तफसीली अपडेट देंगे लास्ट सेगमेंट में। सबसे पहले जरा बात करते हैं कि सियासत में इस टाइम पर एक बात की गई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो कि प्रूडेंट नजर आती है, लेकिन वो होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन है क्या सजेशन दिया है राना साहब ने, सियासतदानों को क्या करना पड़ेगा, वो सुने। सभी को, जो सियासतदान है या जुडिशरी है या एस्टेब्लिशमेंट है, सभी को शहजाद साहब जो माजी का मामला है ना, माजी में कोई भी कहे, अगर सियासतदान ये कहें कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की, सारा कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी करती रही है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। माजी को जो है वो तोड़ दिया जाए, उसे जो है वो एक तरफ कर दिया जाए, आज से आगाज किया जाए। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि राना साहब ने सजेशन तो दे दी है, लेकिन ये सजेशन उनके अपने कायद फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब अभी भी माजी की बात कर रहे हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद क्या हुआ, वो वाला जो किस्सा है वो सुना डाला। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुने। 2013 हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ जाता है बनी गाला किसको मिलने के लिए, इमरान खान को, कि इमरान खान साहब हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा डाले, ये 35 मीटर वाली बात दुरुस्त नहीं है। कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। मैं उधर आया हूं तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं। अब एक तरफ लंदन प्लान की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही कि PMLN लंदन प्लान के जरिए आई, दूसरी तरफ लंदन प्लान का यहां भी तज़किरा छिड़ गया है। सियासतदान माजी से निकलने को हरगिज तैयार नहीं है, और माजी से निकलेंगे तो मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या मुस्तकबिल तारीक नजर आता है या नहीं? हमारे साथ ये मौजूद डिस्कस करने के लिए रऊफ हसन साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। रऊफ साहब, सबसे पहले तो आप कहते हैं वो लंदन प्लान से आए, वो कहते हैं कि आप लंदन प्लान से आए। ये लंदन प्लान से आया कौन है? आपके ऊपर भी वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पता नहीं किसकी इंस्ट्रक्शन थी, कहां से इंस्ट्रक्शन लेकर आए। ये नई कहानी शुरू की है उन्होंने कि हम डील करके आए। पहले तो कहानी है नहीं निकली, 2018 आज पहली दफा निकली है। अगर 2013 में 2014 में हम गए थे तो उस वक्त क्यों बयान नहीं किया इन्होंने? आज क्यों कर रहे हैं? नहीं, लंदन में 8 साल का, अब 7 साल 8 साल 9 साल के बाद क्यों बयान कर रहे हैं? क्या जरूरत महसूस हुई है, क्या कंपल्शन आ रही है? अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात रऊफ साहब, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो लंदन की ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कहां से इंस्ट्रक्शन लेकर आए। किस तरफ इशारा आपको लगता है कि उनका होगा? क्या आपने किधर से इंस्ट्रक्शन? इस झूठ के खालिद से पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं कि किस तरफ इशारा है? उन्हें खुल के बात करें। और वो कहते हैं कि खान साहब ने बोला, खान साहब आप बड़े करीबी है ना खान साहब के, यू नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, पॉलिटिक्स की बिगिनिंग से यू बीन विद हिम। उन्होंने कहा 35 पंक्चर वाली बात के ऊपर भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 35 पंक्चर वाली बात कोई नहीं। 35 पंक्चर लगे थे, हमारी सीटें कम की गई थी ताकि एक कमजोर हुकूमत बने, वल्नरेबल हुकूमत बने। ये हकीकत है। टू बी प्रिसाइज ही सेइंग, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा कि 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं अपने वक्त नहीं जाया करना चाहता इनकी किसी स्टेटमेंट के ऊपर। सब्सटेंटिव गुफ्तगू करते हैं कोई हमारे पास अगर है तो, कि जी 10 साल के बाद 9 साल के बाद इनकी स्टेटमेंट आ गई है, ये हुआ और वो, और मैं गया और ये किया और वो। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रऊफ साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप कहते हैं उनकी गुफ्तगू सब्सटेंटिव नहीं है, वो कहते हैं आपकी गुफ्तगू जो है वो मज़ाक़ खेज है। किसी की गुफ्तगू अगर मज़ाक़ खेज नहीं है, किसी ने मेज़ पे भी नहीं बैठना, किसी ने गुफ्तगू भी नहीं करनी, आपस में बातचीत भी नहीं करनी है, एक दूसरे को करप्ट ये झूठा, तो फिर वेयर आर वी गोइंग फॉरवर्ड विद दिस? हमने आगे नहीं निकलना, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना? आजकल मीडिया का फेवरेट सब्जेक्ट यही है। 10 भी एक प्रोग्राम में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में आप लोगों के बीच में बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। आप कहते हैं फौज से बात करनी है, बाकी कहते हैं हमने, अली मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम में आके कहते हैं कि नहीं करनी उनसे बात, हम लोगों ने PMLN से बात करनी है। नहीं है, पॉलिटिक्स इज एन इवॉल्विंग स्टोरी, एन इवॉल्विंग थिंग। वक्त के साथ साथ हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपने जो तरीके हैं एंगेज करने के, उनको चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक नहीं होती कुछ भी, इवॉल्व करती है। अब इवॉल्व करके किधर तक पहुंची है? हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज कर रहे हैं। 6 पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन वो मीडिया को नजर नहीं आता।
تو میڈیا وہی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ جی ہم انگیج نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں گی کہ یہ پلیٹ فارم ان قریب بہت اس کے اوپر اور پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوئیں گی. 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیج نہیں کر رہے. بڑی سمپل سی بات ہے، اس لیے کہ وہ مینڈیٹ چور ہیں. آج میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، میری پارٹی تیار ہو جائے گی اگر وہ مینڈیٹ اپنا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے اس کو ویکیٹ کرے. اگر وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اگر وہ آئین میں یقین رکھتے ہیں، اگر وہ رول آف لا میں یقین رکھتے ہیں تو وہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ ویکیٹ کریں. ہماری پارٹی ان کے ساتھ بھی انگیج کر لے گی. یعنی انٹل اور انلیس وہ حکومت سے سائیڈ بنی ہوگی، بات نہیں کریں. چوری کی حکومت ہے یہ پولیٹیکل حکومت نہیں ہے. یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا چوری کر کے یہ حکومت جو ہے وہ عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے. اس قسم کی حکومت سے کیا ایک ڈیموکریٹک پارٹی بات کرنا چاہے گی؟ نہیں صاحب. یہاں ایک اور ڈفرنس آ رہا ہے. آف دا ریکارڈ میری ملاقات ایک انہی پارٹی، جن پارٹیز کے ساتھ اب بیٹھے ہوئے ہیں جو اتحاد کر کے آگے تحریک چلا رہے ہیں، ان کے ایک سربراہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے جب وہ صدارت سنبھال لیں گے تو، فرام دا ہارسز ماؤتھ. اب میں نام ادھر نہیں لے رہی ہوں، لیکن وقت آئے گا تو وہ خود اناؤنس کریں گے. تو ایسا کیا مطلب چانسز بن رہے ہیں پی ایم ایل این سے بھی گفتگو کرنے کے؟ کس نے کہا؟ میں کو بتا رہی ہوں انہی سربراہان میں سے. جب آپ بات ہی پوری نہیں کر رہی ہیں تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دیتی ہوں نا، اور وہ خود اناؤنس کریں. دیکھیں یہ میڈیا کا یہ بھی ایک اور ہے جی، sources are hidden always. Sources you can't name the sources. Sources are secured. I'm exposed to international media also. Sources are یہ always نہیں چلتا. secured. یہ پاکستان کی ایک ٹپیکل فیچر بن گئی ہے. Sources. Snowden. Sources. We have international example. بات وہ وقت کے ساتھ جب وہ کچھ ڈیولپمنٹ کس طرف ہوتی ہے، کہاں کی طرف ہوتی ہے. For all I know that we may move further away from each other. Julian Assange and everybody وہ بھی سورسز پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے سورسز پروٹیکٹ کریں. میں کنجیکچر نہیں کرتا، میں اسپیکولیٹو گفتگو نہیں کرتا. اچھا لیکن جو چیز مجھے پتا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پی ایم ایل این سے بھی گفتگو اسپیکولیٹو ہے؟ دیکھیں گے، حالات گزرنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے، ڈیولپ کرنے دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. As I said, politics is an evolving game. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کل کسی کو نہیں پتا. اچھا وہ تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا بالکل ٹھیک ہے، کسی نے گفتگو کرنی ہے. اسپیکولیشن نہیں کرتے نا ہم، سبسٹینٹیو گفتگو کرتے ہیں. نہیں سبسٹینٹیو گفتگو ہی کر رہے ہیں. آپ نے کسی کی بات پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا، آپ کہنے ساری اسپیکولیٹو گفتگو ہے. رؤف صاحب تو پھر پالیٹکس ایوالو کر رہی ہے تو پھر تو ساری چیزیں اسپیکولیٹو ہو گئی نا، تو پھر تو there is nothing substantive in the politics. کس طرف جاتے ہیں حالات، کس طرف جاتے ہیں. اس وقت جو میں نے آپ کو بڑے کلیئر طریقے سے، کینڈیڈ طریقے سے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا. دیٹ از واٹ آئی نو اینڈ دیٹ از ٹرو کہ اس وقت یہ سچویشن ہے. دیٹس اٹ. کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، جب ہوگا ہم دیکھیں گے. اچھا کیا پی ٹی آئی کوشش ہو گئی ہے یہ بات کرنے پہ کہ کیا ہوگا؟ بیکاز بہت ساری چیزیں بیک فائر. پھر وہیں آپ پھنسے ہوئے نا. نہیں میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں نا. let me have my right of question. آپ مجھے ون کوسچن بھیج دیا کریں جی، میں نے یہی سوال ڈسکس کرنا ہے، ہم نے اور کچھ نہیں ڈسکس کرنا. Everybody will discuss this. We need answers. میں نے جواب دے دیا نا. That is ample. I don't want to go further into this. دیکھیے بڑا کلیئر کینڈیڈ آپ کو جواب دیا. عارف الوی صاحب کے یہاں آنے کی وجہ کیونکہ he has been the president of Pakistan. He has been one person جنہوں نے بڑے برج کا کردار ادا کیا، اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برج کا کردار ادا کروں گا، لیکن برج تب تک یوز لیس رہتا ہے جب تک اس کے اوپر سے ٹریفک نہ گزرے. کیا عارف الوی صاحب کی وہ والی جو طریقہ کار ہے ٹو برج دا گیپ، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ عارف الوی صاحب کو میری موجودگی میں خان صاحب نے جب وہ گئے تھے ملنے، میں بھی وہاں موجود تھا، انہوں نے ان کو کچھ اسائنمنٹس دیے ہیں، کچھ کام دیے ہیں. If I could describe his assignment, it is ambassador at large. So he'll be doing a lot of things for PTI. کیا وہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. Ambassador at large to whom? مطلب ان کے پاس ambassador at large of the party. وہ پارٹی دیکھیں صدر سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت کی ممبر رہے ہوئے ہیں، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو صدر بنایا گیا تھا سب، ٹھیک ہے. تو وہ ambassador at large جو کرتا ہے that he is into many things, right? یہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کریں گے. اچھا انہوں نے ایک چیز مینشن کی. Let me put it in front of you. اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ سبسٹینٹیو نہیں ہے یا یہ اسپیکولیٹو ہے. انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ میں نے ملاقات کرائی تھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیا ان کی ذمہ داریوں میں اب کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے راستے ہموار کرنا بھی ہے رؤف صاحب، کنسیڈرنگ کہ دوسری طرف سے بات آ گئی ہے کہ پولیٹیشنز کو آپس میں بات کرنی ہے، ہم بات نہیں کر رہے؟ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ان کے رول کا. میں نے آپ کو ایک لفظ دیا ہے ambassador at large. He will be doing multiple things. اب وہ کیا کرتے ہیں وہ وقت بتائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کے سامنے آ جائے گا. لیٹس موو فارورڈ. علی امین گنڈا پور کے بارے میں جی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، وہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں چلاؤں گی. گنڈا پور صاحب ہوائی فائر کر رہے ہیں، سنائے ذرا جی.
فائرنگ کر رہا ہے اور میں کرنا پڑا کچھ نہیں ہے، بالکل تابعداری کرے گا اور جس طرح سے باقی حکومت معاملات کو چلانا چاہے گی اس کے مطابق ہی چلے گا. یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے، تابعدار بن کے رہیں گے. علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کا ایک آئیڈیولوجیکل کمٹ ورکر ہے. وی پراؤڈ آف ہم. کہہ رہا ہے وہ شیشے میں جا کے اپنا منہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے. آگے چلیے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے کچھ اور ادھر سے کچھ اور. آگے چلیے بی بی. نہیں میں رؤف صاحب آئی نیڈ کلیئرٹی آن دس. بڑا کلیئرٹی ہے. میں نے کیا کہا آپ کو؟ گنڈاپور صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے وہ پیسکو والی نا کہ ہم لوگ جائیں گے ول ٹیک چارج. دیکھ لیں گے نا وقت آئے گا دیکھ لیں گے. آپ دونوں نے کہہ دیا کس طریقے سے. میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں میرے ساتھ تھرو لیگل ویز یا پھر دعویٰ بولا جائے گا. وہ کریں گے. وہ ہیں چیف منسٹر. انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. ہی از امپاورڈ. پارٹی نے ان کو امپاور کیا ہوا ہے. وہ فیصلے کریں گے. کس کو کنسلٹ کرتے ہیں وہ کریں گے ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے بانی سے تو obviously وہ ان کانٹیکٹ بالکل ان ٹچ ہے. آف کورس ان ٹچ ہوں گے اور ان سے پوچھ کے ہی کریں گے جو بھی کریں گے. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے پارٹی میں وہ خان صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے. خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق. اور جو انسٹرکشنز ہوں گی وہ دھاوا بولنے والی. اس کے بعد ساتھ یہ دھاوا کس کا لفظ کس نے کہا ہے. میں تو پوچھ رہی ہوں نا آپ سے. ایسا تو نہیں ہے کوئی امپریشن یہ جا رہا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا. چیف منسٹر آف کے پی ول ڈیسائیڈ واٹ کورس ٹو ٹیک کہ کس طریقے سے آگے جانا ہے. ہمارے اس کے پروونس کے رائٹس کو ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. ہماری جو ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ نہیں کی جا رہی. وفاق مطلب سٹاف کرنا چاہ رہا ہے کے پی کو. یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. واٹ چینج؟ جب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی گنڈاپور صاحب کی تو اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس کے اندر وہ بڑے خوش نظر آئے تھے کہ ہماری کولیبریشن بڑی اچھی. ہمارا انیشیٹو تھا. کیا چینج؟ ہم چاہتے تھے کہ ایک فنکشنل تعلق رہے وفاق کے ساتھ کیونکہ ہم ایک اکائی ہیں صوبہ ہیں ٹھیک ہے. لیکن وفاق کا جو کانٹیکٹ رہا ہے پچھلے 1.5-2 مہینے میں اس میٹنگ کے بعد سے وہ کے پی کو سٹاف کرنے کا ہے. ہمیں ہمارے آفیسرز نہیں دیے جا رہے. آئی جی نہیں دیا جا رہا. چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا. ہمارے فنڈز کو روکا ہوا ہے انہوں نے. لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہوا ہے وہاں اس کو مطلب آپ لٹرلی چاہتے ہیں کہ جی کے پی جہاں جو وہاں بجلی نہ پہنچے. تو یہ چیف منسٹر یہ تو نہیں ہونے دے گا نا. ہم وہ تمام آئینی اور قانونی آپشنز ایکسرسائز کریں گے جو کہ صوبے کا حق ہے. سو دس از کلیئر کہ آئینی اور قانونی آپشن obviously کوئی اور آپشن نہیں استعمال کی جائے گی. obviously ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اب سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا رؤف صاحب کہ کاؤنٹر کے اندر جب آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ کے پی کے جو واجبات ہیں واجب الادا رقوم ہیں وہ دی جائیں تو پھر جو پیمنٹ نہیں ہوئی جو لائن لاسز یا جو بجلی چوری ہو رہی ہے جو ان پیڈ بلز ہیں وہ اس کو سیٹ آف کر لیں وفاق کے ساتھ. کتنی دیر سے ہماری حکومت ہے یہاں. اس سے پہلے کس کی حکومت تھی. آپ لینڈ لاسز اگر ہیں بھی ہیں لائن لاسز ہیں بھی ہیں یہ چوری ہوئی ہے تو کیا ساری وہ چوری جو ہے وہ 2 مہینے میں ہو گئی ہے تیسرا جو آپ نے اس حکومت سے آپ نے لینے ہیں. پہلے آپ اپنے ہمارے فنڈز تو ریلیز کریں جو کہ ہمارے ڈیو ہیں وفاق کے پاس. سیٹ آف کر کے یا سیٹ آف کیے بغیر نہیں آپ اس کو ریلیز کریں بیکاز آپ نے صوبہ چلانا ہے. ہم نے صوبے کے اخراجات جو ہیں وہ بیئر کرنے ہیں. آپ کو ہمیں پیسے چاہیے صوبے. اور وہی چیز وفاق کاؤنٹر میں کہتی ہے کہ ہمیں بھی وفاق پورا ملک چلانا ہے. ہم نے آپ ان پیڈ جو واجبات آپ 2 مہینے کے اوپر سارے 10 سالوں کی 20 سالوں کی 2 مہینے کی بات نہیں کر رہی صاحب. تیسرا ٹینیور ہے پی ٹی آئی کا. سوری یہ بالکل ایک اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں جو وفاق کی ان سے کنارہ کشی کرنے کے لیے وہ یہ سارے ایکسکیوزز جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. سو اس شخص کا اس ملک کے اندر جو اپنے بل کو پے کر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے کہ کیا وہ مفت سبسیڈائز کرے اس جگہ پر جہاں بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہیں. دیٹ از مائی سمپل کوسچن. تو کیا وہ صرف کے پی میں ایسے لوگ ہیں؟ نہیں باقی جگہ پر بھی بجلی کٹ رہی ہے. کٹ رہی ہے کراچی میں بھی ہوئی. تو پھر کیا ان لوگ صوبوں کو پیمنٹ ریلیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں. سیٹ آف ہوگا. کس کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ کے پی کو ریلیز نہیں کر رہے. کے پی کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. کے پی کی پیمنٹ سے ریلیز کر رہے ہیں. کیا سندھ کو پیمنٹس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بلوچستان کو پیمنٹس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا پنجاب کو پیمنٹس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ چوری کیا صرف کے پی میں ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ. نو رانگ. Statistically put your facts right. I do have my get your facts right. Sorry. آپ چلیے گا آپ جائیں ایک وزٹ کریں کے پی کا وہ آپ کو پریزنٹیشن دے دیں گے. میں ارینج کر دیتا ہوں آپ کو وہ بتائیں گے آپ ارینج کریں. But the facts at this point in time the numbers No, I don't agree with that. The numbers say that I don't agree with that. The fact is that وفاق جو ہے اپنی constitutional duty جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہی ہے. صوبے کے فنڈز ریلیز نہیں کر رہی ہے. باقی تمام صوبوں کے فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں صرف کے پی کے ریلیز نہیں ہو رہے ہیں. That is a fact. ٹھیک
ٹھیک چلیں وہ آپ کی ایگریوانس ہے, آپ اپنے فیکٹس لے آئیے, پھر جو وفاق نہیں ہے, دس از اے فیکٹ. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ, آپ اپنے فیکٹس لے آئیں اور وفاق اپنے فیکٹس جو ان کا سامنے کوئی رکھے فیکٹ ہوئے ہے ہی نہیں ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹرینگولیٹ کے پی. وفاق اس وقت کے پی کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ان کا فیکٹ ہے, اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہونے دیں. اچھا, کیا کسی طریقے سے کوئی مڈل گراؤنڈ پر وفاق اور پی ٹی آئی اور باقی سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں, کوئی مڈل گراؤنڈ پہ آ سکتا ہے کے پی کے اور کس مڈل گراؤنڈ کے اوپر؟ جہاں سے آغاز ہوا تھا جب کے پی کے سی ایم کی ملاقات 2 مہینے کے بعد وفاق کا کانٹیکٹ کیا رہا ہوا ہے؟ 2 مہینے پہلے تھا نا, وہ آئے تھے علی امین گنڈاپور صاحب. کیا وفاق کا کانٹیکٹ رہا ہے تب تک؟ کیا ہمارا چیف سیکرٹری مل گیا؟ کیا ہمارا آئی جی مل گیا؟ کیا ہمارے باقی آفیسرز مل گئے؟ کیا ہمیں فنڈز ملے؟ نہیں, کچھ نہیں ملا. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ نہیں چلتا. We can't go back to the starting point. So اب there's no going back. Yes. There's no going back. وفاق اور کے پی کے تعلقات خراب ہوں گے. Wafaq will have to release funds for KP. اور اس کے بغیر constitutional duty ہے یہ. آئینی ذمہ داری ہے وفاق کی. Fair enough. مطلب آپ لوگ اب point of no return پہ until unless this gets resolved. وہ آپ Thank یوز you very کر much. رہی ہیں ٹرم. وفاق کل چینج ہو جائے ٹھیک ہو جائے گا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, جب تک چینج نہیں ہوتا تب تک تو point of no return ہے نا. میں نہیں یوز کرتے ایسے ٹرمز نہیں کرتا. راؤف صاحب, thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے and we have to discuss a very important point over here کہ taxes بڑھنے جا رہے ہیں. کس پہ بڑھنے جا رہے ہیں؟ ایک ایسا طبقہ جو کہ پہلے ہی ٹیکسز دے رہا ہے, اور ٹیکسز بڑھنے سے کیا ہوگا. we'll discuss about that as well after a break. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, ایک طبقہ ایسا ہے جس کا ایٹ سورس ٹیکس کٹتا ہے, اور وہ ہے سیلریڈ کلاس طبقہ. اس نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے, اور فائلر ہوں یا نہ ہوں ان کے ٹیکسز کٹ جاتے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے طبقات ہیں جیسے ریٹیلرز تھے, ان کی طرف جانا شروع ہوئی ہے حکومت اور اس نے ایک قدم اٹھایا, لیکن بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو کہ ان ٹیکسڈ ہیں. لیکن یہ جو طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس بار بار بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی اس ٹائم پر 2023 to 2024 فسکل ایئر کے اندر جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ 6 لاکھ تک نان ٹیکسیبل انکم ہے, جس کے اوپر 0 ٹیکس دیا جاتا ہے, انکم ٹیکس نہیں ہوتا. اس کے بعد سے سلیبز ہیں. نیکسٹ سلیب جو ہے وہ 12 لاکھ تک تھی, 2.5% اس کے اوپر دیتی تھی جو بھی اماؤنٹ 6 لاکھ سے اوپر جائے, اور سو آن سو فورتھ. پھر یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر سلیب سسٹم ہے اور انکریز ہوتا جاتا ہے ٹیکس. اب ایک اور سائیڈ ہے جو کہ اس طبقے کو ڈائریکٹ ٹیکس کے علاوہ ہٹ کر رہا ہے, اور وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا. اور اس بار بھی ایک کمپوننٹ جس کے اندر پاکستان کے ٹیکسز ہیں, اس کے اندر سیلز ٹیکس ہو گیا, ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی, کسٹم ڈیوٹی ہو گئی, سروس ٹیکس ہو گیا, اور پھر بجلی کے بلوں کے اندر جو ٹیکس لگ کر آتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکسز ان کو بھی دینا ہوتا ہے. ایک جو اکنامک سروے ہے اس کے مطابق ایف بی آر کی جو ٹوٹل کلیکشن ہے اس کا تقریباً 60% وہ ٹیکسز ہیں جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو وہ طبقہ جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی دے رہے ہیں وہ اس ٹائم پر کافی کرنچ کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس انکریز پروپوز کیا گیا ہے کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک پر منتھ کو 15% سے بڑھا کر فسکل ایئر 2024-25 کے اندر 25% کر دیا جائے, یعنی 10% اور بڑھا دیا جائے. یعنی باقی بزنس جو دودھ کی قیمت ہے, چینی کی قیمت ہے, تیل کی قیمت ہے, پیٹرولیم کی قیمت ہے, وہ بڑھ جائے گی, لیکن جو سیلری کلاس اس کی سیلری وہی رہے گی, لیکن ٹیکس بھی کٹے گا اور قیمتیں بھی بڑھیں گی. تو ایک کرنچ کا شکار ہوتے ہوئے یہ طبقہ نظر آئے گا. اس حوالے سے بات کریں گے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود, کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. رانا صاحب, اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, این اکانومسٹ, تھینک یو ویری مچ. تولا صاحب آپ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, آپ ہی بتا دیں کہ جو ٹیکس دینے والا ہے, کیونکہ یہاں شکایت سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم پہ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارے ٹیکسز کو بھی انکریز کیا جاتا ہے, بجائے یہ ٹیکس نیٹ انکریز کریں, جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر مزید بوجھ لاد دیا جاتا ہے. کیا اس بار بھی یہی ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ انیکا. انیکا دیکھیں, جو اس وقت تک کوئی بجٹ میرا خیال ہے کوئی شیپ میں تو نہیں آیا, اینڈ اس وقت یہ آئی ایم ایف سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں جو ان کی یہ ڈسکشن ہے وہ انہی باتوں پہ محیط ہے کہ ملکنگ دی اولڈ کاؤ. ٹیکس نیٹ کے لیے انہوں نے جو ایک کوشش کی تھی, جو سب سے بڑی کوشش تھی دکانداروں کے لیے تاجر دوست اسکیم, وہ تو میزریبلی فیل ہو گئی. بالکل میں بھی اس گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں, اور بالکل میں چاہتا تھا کہ اس ٹیکس نیٹ میں مزید اضافہ ہو, اور ہم نے اس میں ایک ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کی رپورٹ بھی لکھی تھی, جس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی دی ہوئی ہیں جو بہت آسانی سے آج بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں اس پہ.
اور آرام سے 2.5 ٹریلین کے نئے ٹیکسز بغیر جو ایگزسٹنگ پیئرز کو ٹیکس کا بوجھ ڈالے ہوئے ہم لے سکتے ہیں. مگر میری سمجھ سے بات تھی کہ ایک چھوٹا سا پلان وداؤٹ اینی تھاٹ بنایا تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے. میرا خیال ہے وہ شاید IMF کی کنکرنس سے بنایا تھا. اس لیے اب یہ گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری دوست ہیں سارے، اسی پارٹی اسی لائن کو ٹاؤ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے اچھے ایونیوز ہیں جہاں پر آپ ایڈیشنل سورسز سے ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس لگا سکتے ہیں، تو انڈائریکٹ ٹیکس بھی نہ لگے اور اس کو آرام سے 2 سے 2.5 ٹریلین لے سکتے ہیں. مگر اس وقت آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کو سب پولیٹکس سے بالا تر ہو کے اپنے یعنی کہ سارے بزنسز لوگوں کے جو ہمارے دوستوں کے بزنس ہوتے ہیں ان سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا. ایک قوم کی حیثیت سے میں سوچنا پڑے گا اور 1-2 سال کی میں تکلیف اٹھانی پڑے گی، ورنہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم IMF سے لیتے رہیں لون، مراتے دیتے رہیں اور اینڈ یہی ہوگا کہ اور مزید لون دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو فوکس جو مجھے نظر آیا ہے، جو اخباری تراشے میں بتاتے ہیں یا جو نیوز آ رہی ہے، جو وائبز ہمیں مل رہی ہیں، بالکل وہی ہے. بٹ رانا صاحب میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر. رانا صاحب سے پوچھ ہی رہے تھے تولا صاحب. let me go toward رانا آزاد صاحب. رانا صاحب، ایک کسان بکرا ہے، اس کو ذبح کیے چلے جاتے ہیں، بار بار اسی کی قربانی دیے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف آپ پہ پریشر آتا ہے تو آپ ریٹیلرز کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں، تو پھر نہیں آپ لوگ اس طرف ہاتھ ڈال سکتے. یعنی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیکس نیٹ انکریز نہیں کرنا، یا انکریز کرنے کی اس طرح سے ہمت پکڑتے بھی ہیں تو پھر بیک ٹریک کر جاتے ہیں، اور سیلری کلاس جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہی ہے ایٹ سورس، اسی کو بار بار قربانی دیے چلے جاتے ہیں. وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کی تاریخ اگر ایک چیز کی گواہی دیتی ہے ٹیکس کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھائی جاؤ اور ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کے مطابق پھر بڑھتی رہے گی. سیل ٹیکس کی بھی یہی کہانی ہے اور سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی یہی کہانی ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے اس گورنمنٹ نے جو پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی کلیئر کٹ پالیسی جو ہے وہ چیئرمین FPR کو اور اوور آل FPR کو دی ہے کہ اس دفعہ ہم نے ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا، ہم نے ٹیکس ریٹ کم کرنے کے جو ہیں وہ پرپوزل لے کے آنے اور ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ وہ سٹینڈنگ ہدایات ہیں کہ جس کے اوپر ابھی جو ایک وہ پریلیمنری نمبر تو آ گیا ہے کہ کیا ٹیکس کلیکشن ہوگی آنے والے، لیکن اب وہ فائنلائز ہو جائے گا 25 یا 26 مئی تک. تو اس کے اندر جو پروپوزل ہیں وہ مکمل طور پہ حتمی آ جائیں گے. لیکن اوور آل جو میں نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو دے دی ہے کہ ہم ٹیکس ریٹ بڑھانا نہیں چاہتے. تو مجھے بھی کلیئر کر دیجیے گا رانا صاحب، مجھے کلیئر کر دیجیے گا کہ جو خبر آ رہی ہے کہ ٹیکس انکریز جو پروپوز کیا جا رہا ہے وہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ جو پر منتھ ہے اس کو 15% سے بڑھا کر 25% کیا جا رہا ہے، اور آبویسلی اسی حساب سے ٹیکس سلیب بڑھیں گے یا اس سے نچلے بھی. کیا ایسی کوئی خبر ہے؟ دیکھیں، اس وقت تک میں آپ کو بالکل یہ کلیئر کٹ بتا سکتا ہوں کہ کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی. پروپوزل مختلف آتے ہیں، لیکن جن ہدایات پہ یہ پروپوزل آنے ہیں فائنل شکل کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یا فائنانس منسٹر سے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر کے پاس، وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا، ہم نے ٹیکس بیس بڑھانا. اور دیکھیں، میں آپ کو اس کے اوپر میں بتا دوں، پریشر میں آ کے بکل کر جاتے ہیں نا رانا صاحب، کیسے بڑھائیں گے؟ دیکھیں ہم نے والنٹری رجسٹریشن 4 بڑے شہروں کے اندر ہم نے کہا کہ ہوگی. وہ فیز جو ہے تاجروں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ فیز کوئی بڑا اتنا کامیاب نہیں ہوا، لیکن اب ہماری انفورسمنٹ شروع ہو گئی ہے اور انفورسمنٹ کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت اچھے خوشائن ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ ہم اس پہ کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا. اور یہ تاجروں کو جو ہم نے پہلا ہدف رکھا ہے کہ 4 بڑے شہروں میں ہم نے ٹیکس نیٹ میں پہلے تو رجسٹریشن کا فیز ہے جو یعنی کہ کہہ لیں 30 جون تک مکمل ہو جائے گا، اور 1 جولائی سے ہم ایک ٹیکس کلیکشن ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ٹیکس نیٹ کے اندر ہم لے کے آئیں گے ان 4 شہروں میں جو ہمارے ریٹیل سیکٹر ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جو بڑی کلیئرٹی سے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہدایات دی ہیں جن کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی ہے. میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آؤں گی رانا صاحب، لیکن میرا ایک سوال تولا صاحب کے لیے بھی. تولا صاحب، کیا یہ انفیئر نہیں ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز 60% جو FPR کا ریونیو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں؟ یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز تو صرف امیر پہ نہیں لگتے نا، وہ غریب بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے.
ये रेग्रेस आप भी मान रहे हैं तोला साहब, ये अनफेयर नहीं है। 60% आपका कलेक्शन ही इनडायरेक्ट टैक्स से हो रही है। आप गरीब को भी निचोड़ लें, जिसकी 25,000 से 30,000 सैलरी है वो भी वो इनडायरेक्ट टैक्स देगा, जिसकी 50,000 है वो भी वो देगा, लाख है वो भी वो देगा, जिसकी 50 लाख है वो भी वो देगा, जिसकी करोड़ है वो भी वो देगा। इज दिस नॉट अनफेयर? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स कोई अच्छी टैक्स तो नहीं होती है, मगर मेरा ख्याल है ये प्रोपोर्शन पिछले 2 सालों में डायरेक्ट टैक्स की तरफ टिल्ट हुआ है, और इसमें नो डाउट एफबीआर की अपनी काविशें भी मौजूद है। डायरेक्ट टैक्स काफी हुआ, और दूसरी बात ये है कि जब हमने इंपोर्ट कम की थी तो इंपोर्ट स्टेज पे जो आपको कस्टम ड्यूटी मिलती है वो भी नहीं मिली है, और सेल्स टैक्स आता है वो भी नहीं आया। तो डायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ने की वजह से डायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से 55 डायरेक्ट हो और 45 इनडायरेक्ट हो तो बहुत अच्छी इकोनॉमी बनी जाती है। और जो हमने टैक्स रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट दी है, मैं आपको भेज भी दूंगा और राणा साहब को भी भेज दूंगा कि वो इन चीजों को अमल पैरा करवाएं। अगर उन चीजों को आप करवाएंगे तो आपकी बात प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हेड है उसको वफा मिलेगी। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि नए टैक्सेस आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, पर जिन पे टैक्सेस नहीं लगे हुए हैं उन पे लगेंगे। आप देखें इस वक्त एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, 1% भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करते सूबों के थ्रू। हमने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला था, आर्टिकल फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को एंट्री 50 और को देते हुए, और ऐसी काफी चीजें हमने निकाली थी कि जहां पर लोगों को आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। रान साहब, अब फिर बात आती है कि जरा सी कार्टेलाइजेशन हो जाए तो हुकूमत प्रेशर पे आ जाती है, जरा सा किसी तरफ आप सिम्त को सोचने लगे तो वहाँ आपके अपने विदिन बहुत सारी आपको जो है वो रिटेलिएशन देखनी पड़ती है। प्लस टैक्स खुशी से देते हैं लोग जब उनको पता हो कि वो टैक्स जो है उन्हीं के ऊपर लगेगा, ना तो करप्शन होगी, ना चोरी होगी, ना अफसरान की बेसमेंट के अंदर से अरबों रुपए निकलेंगे। आप लोग ये इंश्योर कर लें तो ये तो वो कौम है जो कि सदके और ज़कात सबसे ज्यादा दे रही होती है, तो ये टैक्स क्यों नहीं देंगे? अनीका, दिस इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। मैं आपको ये बता दूं, देखें, हमने कहा था हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, पीआईए इज ऑन टारगेट, इज ऑन टाइम। यानी कि हम समझते हैं कि जून एंड तक हम पीआईए को जो है उसका डिस्पोजल स्टार्ट हो जाएगा। हमें बिड्स आ चुकी होंगी एंड वी विल हैव बिगन द डिस्पोजल। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात कर लें और दीगर जो प्राइवेटाइजेशन की जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, तो हम वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग वो होने जा रही है, ये इसी पहले साल के अंदर ये होगी, जो हमारे टेन्योर का पहला साल है। डिजिटलाइजेशन ड्राइव इसी पहले साल के अंदर होगी। ये जो रिटेलर्स हैं, हमारा ये बिल्कुल हदफ है कि हमने उनको टैक्स नेट में लेके आना है, और ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान का लास्ट चांस है। एंड दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया, अशफाक तोला साहब बहुत शुक्रिया। तरफ जाएंगे और उसके बाद किर्गिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनके हाल अहवाल और उनके हवाले से जो उनके पेरेंट्स को तसल्ली चाहिए या मैसेज चाहिए वो भी आपके सामने रखेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, एक बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक में, जहां तकरीबन 10 से 12,000 पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। और मामला जो 17 मई को हुआ, जिसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब सी फुटेजेस आ रही हैं, जहां किर्गिज लोकल्स ने तमाम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स के ऊपर अटैक किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ बहुत डरे हुए हैं। इसका शाखसाना हम लोगों को पीछे जाएं अगर तो 13 मई में मिलता है, जहाँ रिपोर्टेडली ये बात सामने आई कि लोकल किर्गिज स्टूडेंट्स या लोकल्स ने इजिप्शियन फीमेल स्टूडेंट्स को हिरासा किया, जिसके बाद इजिप्शियन स्टूडेंट्स ने रिटेलिएट किया और उसके बाद तमाम के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर एक अटैक हो गया और मॉब वायलेंस वाली सिचुएशन हो गई। इस टाइम पर मुश्तइल अफराद जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और हमारी एम्बेसी भी वहाँ बड़ी एक्टिव है और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं। मुमताज़ ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है फॉरेन। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, आपने ज्वाइन किया। मुमताज़ साहिबा, ये बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन इसलिए क्योंकि यहाँ वालिदैन बैठे हैं तकरीबन 10 से 12,000 स्टूडेंट्स के, और उनको वहाँ अपने बच्चों के अता पता, उनकी खैर खैरियत के लिए तशवीश है। क्या किर्गिस्तान की गवर्नमेंट से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सेफ्टी की कोई गारंटी ली गई है?
اور کیا وہاں سے کوئی گارنٹی آئی ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب یہ لوکلز اٹیک کر رہے تھے، جب ان کے ہاسٹلز پہ اٹیک کیا جا رہا تھا، تو وہاں کرگزستان کی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، یعنی اکمپلس تھی. جی بہت شکریہ. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب موب سچویشن ہوتی ہے تو ہر پولیس اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرتی ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جو کل اٹیک ہوا ہاسٹلز پر، اس میں پاکستانی طلبہ اور طالبات شامل تھے اور ان کو ایک سیکیورٹی تھریٹ لاحق تھا، اور جو والدین کی یا اسٹوڈنٹس کی تشویش ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی کیا، ان کی سیفٹی کی کیا گارنٹیز ہیں. پاکستان کی حکومت اس سلسلے کو بڑا سیریسلی لے رہی ہے، اور ہم نے آج صبح پہلا سٹیپ یہی تھا کہ کرگستان کے ناظم الامور کو فورن آفس بلایا گیا اور ان کے ساتھ ایک اسٹرانگ ڈیمارش کیا گیا، جس ڈیمارش میں ہمارے کنسرنز ان کو کنوے کیے گئے، اور کرگز حکام سے کہا گیا کہ پاکستانی نیشنلز کی سیفٹی کو یقینی بنائیں. اور جو رپورٹس اوور نائٹ آ رہی تھی، بڑی اندوناک اور بڑی ہی تکلیف دہ رپورٹس آ رہی تھیں، ان رپورٹس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں فوری طور پر پاکستانی نیشنلز کی سیفٹی کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں. تو اس وقت کے بعد ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. جو ہمارے امبیسڈر ہیں وہاں پر، انہوں نے وزارت خارجہ میں ڈپٹی فارن منسٹر کے ساتھ جا کے بات کی اور یہی میسج کنوے کیا. تو ایک چیز اس بات چیت کے بعد جو کلیئرلی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ کوئی پاکستانی نیشنل اس کی اموات نہیں ہوئی ہیں، اور نہ ہی جو کل ہم ایک تکلیف دہ خبر سن رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ریپ کیسز ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح کی کوئی چیز کنفرم نہیں ہو سکی. تو یہ جو چیزیں بڑی کلیئرلی اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف کرگستان نے جو مابسٹرز تھے اور جو گینگز تھے ان کے خلاف پولیس ایکشن لیا ہے، اور جو ہاسٹلز ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے، اور اس وقت جو بشکک کی صورتحال نارمل کی طرف آ رہی ہے. تو اس سے کچھ ہمیں پازیٹیو انڈیکیشنز مل رہی ہیں. نارملسی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. دس از اے گڈ تھنگ اینڈ دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ ایز ویل کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کے وہ جو کلنگز اور ایٹ لیسٹ ریپ والی چیزیں وہ نہیں ہیں. دیٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ بہت سارے نمبر سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں. لاسٹ کوشچن، پھر میں نے آگے بھی بڑھنا ہے. کیا کرگستان کی گورنمنٹ نے سیف پیسج پرووائڈ کرنے کا کوئی وعدہ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ سے؟ جو پاکستان کے وہاں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایویکیویٹ کرنے کی کوئی بات چل رہی ہے؟ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ کی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز گئی ہیں وزارت خارجہ کو بھی اور ہمارے سفارت خانے کو بھی کہ وہ پاکستانی جو واپس آنا چاہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس میں آپ نے جس طرح کہا ایک بڑا نمبر ہے، زیادہ تر وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو وہاں موجود ہیں ان کے اس وقت امتحان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم ایک اہم مرحلے میں جا چکی ہے. تو وہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ممتاز صاحبہ، جو آنا چاہے گا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جو وہاں رہنا چاہے گا ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. تھینک یو ویری مچ ممتاز صاحبہ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر حسن علی زیغم صاحب موجود ہیں جو کہ امبیسڈر ہیں پاکستان کے کرگستان میں. ساری سچویشن ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. امبیسڈر صاحب، ایک تو آن گراؤنڈ سچویشن، کیونکہ یہاں بہت ساری فیک نیوز بھی چل رہی ہے کہ جی پاکستانی کچھ طلبہ شہید ہو گئے ہیں، کچھ فیمیل اسٹوڈنٹس کا ریپ ہوا ہے. اس کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہمیں کرگز گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے، ان کی پریس ریلیز ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ کسی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کسی بچی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا ہے. اور دیکھیے اب تک اس واقعے کو ہوئے تقریباً 19 گھنٹے ہو چکے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو
اور ورثاء کی طرف سے, بچوں کے والدین کی طرف سے یہ چیزیں میڈیا پہ نہ آئی ہوں ابھی تک, بچوں کا نام بھی ابھی تک آ جاتا. سو ابھی تک ہمیں جو کرگز سائڈ نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ یہ خبریں بالکل غلط ہیں اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. رائٹ. امبیس صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے دورے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کرگستان جائیں گے, آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ جی ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ پروسیس میں ہیں. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کنفرم ایٹ دا مومنٹ, لیکن میرا خیال ہے کچھ دیر میں یہ چیزیں کنفرم ہو جائیں گی. رائٹ. اچھا, ایک شکایت یہ آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے, آپ نے خود جو ٹویٹ کیا تھا اس کے اندر آپ نے ایک ایمرجنسی نمبر بھی دیا تھا. اسٹوڈنٹس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی نمبر تک ہم ریچ آؤٹ نہیں کر سک رہے اور وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ابھی بھی ہاسٹل میں. تو کیا ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ کیا ایمرجنسی نمبر ریچیبل نہیں ہے؟ واٹ از گوئنگ آن امبیس صاحب؟ دیکھیے ایمرجنسی نمبرز پہ اس وقت بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں, لیکن میں اس چیز کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ اگر آپ واقعی کسی لائف تھریٹننگ ایمرجنسی میں ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بچے ہمیں فون کال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں حملہ ہو جائے. تو ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے نمبرز اوور ویلم ہو رہے ہیں اور 7 آؤٹ آف 10 کالز ایسی ہیں کہ جو ٹھیک ہے پریشانی والی ہیں لیکن اتنی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے. سو میری ریکویسٹ ہوگی اسٹوڈنٹ سے, اسٹوڈنٹس کے والدین سے کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم جب تک کہ شدید ایمرجنسی والی سچویشن نہ ہو, اس نمبر کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو وہ پرابلمس ہمارے لیے بڑھیں گی, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں. ہم بچوں کی فلائٹس کو بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, کرگز گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف تھنگ گوئنگ آن. نہ صرف مشن کر رہا ہے بلکہ منسٹری کا CMU بھی کر رہا ہے اور ہم مل کے ٹیم کام کر رہے ہیں. سو کائنڈلی اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. رائٹ. امبیس صاحب, اس ٹائم پر وہ جو رائٹس تھے, جو وائلنس ہو رہی تھی, وہ جو موب جگہ جگہ جا کے اٹیک کر رہا تھا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل میں, اب اس کی کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ؟ the information is reaching آن گراؤنڈ ابھی ہماری ٹیم ڈفرینٹ ہاسٹلز میں گئی ہے. ابھی بھی اسٹوڈنٹس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ کچھ اکا دکا جگہوں پہ 2-3 ٹولیوں کی شکل میں لڑکے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اور وہ جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے سچویشن. لیکن ہم نے جہاں جہاں سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے ہم کرگز سائٹ کو بتا رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کرگز میڈیا نے کہ 3700 جو لا انفورسمنٹ کے اہلکار ہیں وہ اس وقت آن گراؤنڈ ہیں اور وہ سچویشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے بچے صرف ہاسٹل میں نہیں ہیں بلکہ پورے شہر میں اسکیٹرڈ ہیں. سو اٹ از پریکٹیکلی ویری ڈیفیکلٹ فار دا لا انفورسمنٹ کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ ہر جگہ پہ پہنچ سکے. سو انہوں نے لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج کی سچویشن کل کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. کل ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, تقریباً 1000 کی تعداد میں, لیکن آج وہ سچویشن نہیں ہے. ابھی تک یہی اطلاع ہے کہ اکا دکا واقعات ہیں لیکن وہ اتنے سیریس نہیں ہیں جتنے کل شام والی سچویشن میں. امبیس صاحب, یو کریکٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اسکیٹرڈ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ بچے جو ابھی اس ٹائم پر بالکل آئسولیٹ ہوئے ہیں, بالکل بند ہو کے بیٹھے ہیں, ان کے کھانے پینے کا بندوبست, ان کی بیسک نیسیسٹیز کا بندوبست وہ پاکستان ایمبیسی کیسے کر رہی ہے؟ جی ہمارے پاس ایک ہماری کمیونٹی نے انیشیٹو لیا ہے. ہم نے ان کے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں تاکہ اگر کسی بچے کو کھانے کی خوراک کی ضرورت ہے تو دے ول گوئنگ ٹو ہیلپ, وہ ان کو ان کی مدد کریں گے اور کر رہے ہیں اس وقت آن دا گراؤنڈ. رائٹ. لاسٹ کوسچن امبیسڈر صاحب, کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو یہاں والدین پریشان بیٹھے ہیں, پوری قوم پریشان بیٹھی ہے, 10,000 12,000 اسٹوڈنٹس ہمارے ادھر؟ جی والدین کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ سچویشن مشکل ہے لیکن یہ امپاسبل سچویشن نہیں ہے. کرگز گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں. اور خاص طور پہ جو میں نے اپنے ویڈیو میسیج میں بھی کہا کہ بہت ساری خبریں ان اوتھینٹک ہیں, ان کو پھیلانے سے ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ اس توجہ کی طرف ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں پھیلانے سے پہلے ان کو کائنڈلی اس کی تصدیق کر لیں. میں اس کو کائنڈلی ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا. رائٹ. امبیسڈر حسن علی زخم صاحب, تھینک یو فار جوائننگ می اینڈ بیسٹ آف لک ان ہینڈلنگ دس سچویشن. اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو 10,000 سے 12,000 اسٹوڈنٹس ادھر کرگستان میں ہیں جو کہ بڑی مشکل صورتحال میں, ان کے والدین, ان کی فیملیز اس ٹائم پر یہاں پریشان بیٹھی ہیں. نہ صرف والدین, پوری قوم اس ٹائم پر پریشان بیٹھی ہے کہ یہاں جو صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے, ہمارے بچے سیفلی یا آ جائیں یا وہ اگر چوز کرتے ہیں ادھر اسٹے کرنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.